इसलिए बयानियां लेके खड़े हो गए। तो साथियों, आज उस हकीकत से भी पर्दा उठ गया कि आज एडीपी का हमारा जो एनुअल डेवलपमेंट प्लान होता है उसके अंदर अवाम की फलाह बहबूद, तरक्की, खुशहाली और वहाँ बसने वालों के बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सालाना फ़ंड और ग्रांट रखी जाती हैं। एक शख्स को उसकी इमेज बिल्डिंग के लिए, उस शख्सियत की बुत परस्ती के लिए और उसके बयानिए को इंटरनेशनल, डोमेस्टिक और लोकली और रीजनली प्रमोट करने के लिए 870 मिलियन रुपए एनुअल डेवलपमेंट प्लान के तहत केपीके की गवर्नमेंट के बाकायदा फंड के अंदर रखे गए। उसको शो ये किया गया कि ये मुफादे आमा की तरक्की के लिए रखा बजट है। उसकी आड़ में 870 मिलियन रुपए जो हैं वो 30 से 40 हज़ार रुपये एवरेज ऐसे अफराद को भर्ती किया गया। 800 अकाउंट ऐसे खोले गए जिनमें वो पैसे जो थे वो ट्रांसफ़र हुए और उन पैसों का इस्तेमाल डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, ट्रेंड सेटिंग और रियासत और अवाम के दरमियान दरारें डालने के लिए एक सोची समझी प्लानिंग की गई। पहले वो बीज बोया गया। पब्लिक फंड, कौम का पैसा कौमी इदारों को कमज़ोर करने के लिए जिस बेदरेग अंदाज से इस्तेमाल हुआ, नौजवानों को नौकरियों के लालच दे के उन नौजवानों के जहनों को जिस तरह से बारूद से भर के कौमी सलामती के इदारों, पाक फौज और आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज को बदनाम करने के लिए उन नौजवानों के सोशल मीडिया अकाउंट्स का उन फंड के ज़रिए बेदरेग इस्तेमाल हुआ। बसीते कौम जो है हमारा दुनिया भर में वकार मजरूह हुआ और हम कौम जो थी वो ग्रुपों में बट के इंतशार का शिकार हो के अपने ही अदारों के ख़िलाफ़ चढ़ दौड़ी। जब तहकीकात हुई और पता चला कि ये फंड जो पब्लिक फंड था और वो जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और वो मीडिया सेल के अंदर काम करने वाला अमला जो था, जब उनकी गिरफ्तारियां हुई तो उन्होंने ऐसे ऐसे इंकशाफात किए कि वो बयानियां देने वाले किरदार जो थे उनके ताने बाने ज़मान पार्क और बनी गाला तक जाते थे। वो जहर आलूद पाक फौज और कौमी सलामती के इदारों को कमज़ोर करने के लिए जो नैरेटिव या ट्रेंड और लाइंस दी जाती थी और जिस तरह डिजिटल मार्केटिंग करके ऑनलाइन सोशल मीडिया टूल्स को इस्तेमाल करते हुए उस बयानिए को प्रमोट करके बूस्टर लगते थे और उस पर पैसे लगा के उसको वायरल किया जाता था। आप सब ने भी देखा कि कैसे ट्रेंड सेट करके टॉप ट्रेंड पे रहना चेयरमैन पीटीआई का सबसे पसंदीदा मशगला था। सियासत के मैदान में, सियासी उफक पे हर खिलाड़ी जो है वो ज़मीनी हक़ाइक़ के साथ जुड़ी अपनी जो कुर्बानियाँ या खिदमात हैं
ان کے ذریعے عوام میں زندہ رہنا چاہتا ہے، لیکن چیئرمین پی ٹی آئی نے کے پی کے اندر یہ میڈیا سیل بنا کے، سوشل میڈیا سیل بنا کے، قومی خزانے کے اربوں روپے اس پہ لٹا کے صرف اور صرف سوشل میڈیا کے اندر اپنی وہ ٹاپ ٹرینڈ کی جو خواہش تھی اس کو آکسیجن دی، اور جس دیدہ دلیری سے ڈاکہ زنی کر کے یہ اے ڈی پی کا جو فنڈ تھا اس کو ان نوجوانوں کے ذہنوں میں بارود بھر کے قومی مورچے جو تھے، جو یکجہتی کی علامت تھے، ان کو ملیہ میٹ کرنے کے لیے استعمال کیا، یہ نہ صرف قابل مذمت ہے بلکہ استحکام پاکستان پارٹی ذمہ داران سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ یہ قومی خزانے میں جو نقب زنی ہوئی، جس نے نہ صرف اس قوم کے خون پسینے کے ٹیکس پیئر کے پبلک فنڈ کے اندر ہیرا پھیری کی، بلکہ اس پیسے کا غلط استعمال ہمارے قومی اداروں کی بے توقیری، شہداء کی بے حرمتی اور ان اداروں کو جن کو پاکستان کی وحدانیت اور سالمیت کا نشان سمجھا جاتا ہے، ان کو زمین بوس کرنے کے لیے یہ سازش تیار کی۔ میں میڈیا کے توسط سے کے پی کی جو ہماری کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں۔ میں وزیر اعلیٰ کے پی کے کو یہ مطالبہ کرتے ہوئے باور کروانا چاہتی ہوں کہ آپ نے یہ جو گٹھ جوڑ بے نقاب کیا اور جس طرح آپ نے ان افراد کے چہروں سے نقاب ہٹایا جو آج بھی قوم کو رول آف لا کا درس دیتے ہیں، جو آج بھی قوم کو گمراہ کرنے میں مصروف عمل ہیں، کہ انہوں نے اس ملک کے لیے سیکریفائز کیا، آج یہ گھنونا منصوبہ منظر عام پہ آنے کے بعد یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ یہاں ذات کے لیے جنگ لڑی جا رہی تھی، کاز کے لیے جنگ نہیں لڑی جا رہی تھی۔ یہاں سیاست کا مورچہ ایک شخصیت کو تقویت دینے کے لیے استعمال ہو رہا تھا، یہاں پہ کوئی نیشنل اور پبلک کاز یا انٹرسٹ جو ہے وہ کسی کو بھی عزیز نہیں تھا۔ اور چیئرمین تحریک انصاف اس وقت کی جو اے ڈی پی کے بجٹ کے اندر چیف منسٹر، ان کے وزراء اور متعلقہ تمام سٹاف جو اس 2 نمبری میں ملوث ہے، اس کو بے نقاب تو آپ نے کر دیا، اب ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے بھی لائے عمل طے کریں، اور قوم یہ دیکھے کہ یہ جو 800 اکاؤنٹس تھے جہاں یہ پیسے جا رہے تھے اس کو پبلک کر کے، یہ میڈیا کو میں یہ انفارمیشن پبلک بھی کر رہی ہوں، اور میری توقع ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پی کے اور متعلقہ ذمہ داران جو ہیں وہ اس حوالے سے میڈیا سے تمام حقائق جو انشاءاللہ سارے چینلز پہ ہم دے چکے ہیں، مزید دیں گے، کہ یہ ہوش ربا انکشافات اور انفارمیشن انڈیکیٹ کرتی ہے کہ اس ملک کے ساتھ سیاست کے نام پہ کیا کھلواڑ ہوتا رہا۔ اس ملک کے اندر دوسروں کو نصیحت اور خود میاں فصیحت، جو دوسروں کو ہمیشہ فنگر پوائنٹنگ سے انگلی اٹھا اٹھا کے ہم جیسے لوگوں کو بند کمرے میں بریفنگ دے دے کے یہ ثابت کرنے میں مصروف رہا کہ یہ سارے غلط تھے، یہ ڈاکو اور چور تھے، اور میں جو ہے ان کے علاج معالجے کے لیے ایک راہبر بن کے سامنے آیا ہوں۔ آج پوری قوم نے دیکھا کہ جس کو ہم نے رہبر چنا وہ راہزن بن کے کس طرح اپنی
ذاتی امیج بلڈنگ کے لیے وہ قومی فنڈز کا بے دریغ استعمال کرتا رہا. اس کی تحقیقات جو ہوئی ہیں اس کی رپورٹ بھی منظر عام پہ میڈیا تک مکمل حقائق کے ساتھ آنی چاہیے، اور جتنے کردار اس میں ملوث ہیں ان کو گرفتار کر کے اس کی ریکوری کو یقینی بنانا چاہیے. آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ جی، بہت مہربانی. جی کر لیں. شیخ رشید صاحب کا بھی نا انٹرویو چلا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں نے 2 دفعہ منع کیا چیئرمین پی ٹی آئی کو اس طرح نہ کریں. تو جب یہ ظاہر نیریٹو وہ بنا رہے تھے تو آپ لوگوں نے ظاہر آپ بھی منسٹر رہی ہیں صوبائی، تو آپ نے بھی کبھی ان کو منع کیا کہ یہ جو ظاہر آپ نیریٹو بنا رہے ہیں ایسا نہ کریں اداروں کے خلاف؟ دیکھیں یہ امپورٹنٹ سوال آپ کا اس لیے ہے کہ ہم ان کو سپورٹ اور پروموٹ اس لیے کرتے تھے کہ ہمیں یہ جو ٹارگٹ اور ایجنڈا ہمارے پاس تھا کہ ہم جتنے بھی لوگ دوسری جماعتوں سے پی ٹی آئی کا حصہ بنے تھے وہ موروثی سیاست کے خلاف تھے، وہ باریاں لگانے والی سیاست کی نفی کرنا چاہتے تھے، وہ اس پاکستان کے اندر شخصیات کو نہیں جمہوریت، پارلیمنٹ اور اداروں کو مضبوط ہوتا دیکھنا چاہتے تھے. اور ہم اس ایجنڈے کے ساتھ یا بیانیے کے ساتھ یہ وہ شخص ہے جو پاکستان کو بدلے گا، نظام کو بدلے گا، یہاں رول آف لا ہوگا، میرٹ کی حکمرانی ہوگی، اور جو نوجوان ہیں ان کے خواب جو اپنی آنکھوں میں سجائے وہ ایک نیا پاکستان بنانا چاہتے ہیں، اس کی تعبیر اس چیئرمین کے ہاتھوں ہوگی. جب تک تو وہ مورچہ سیاسی مخالفین پہ بارود گرانے کا باعث بنتا رہا، ہم لوگ اس مورچے میں ڈٹ کے ان کے ساتھ کھڑے اپنے اس نیریٹو کو، اس بیانیے کو پروموٹ کرتے رہے. لیکن جو ہی اس مورچے سے یہ ہتھ کنڈے استعمال کر کے جو خفیہ تھے، جس کی ہمارے سامنے کوئی انفارمیشن نہیں تھی، یہ تو اب ساری انفارمیشن لیک ہو رہی ہیں. جب وہاں حکومت ختم ہوئی ہے، وہاں انہوں نے کوئی 8.5 سال 9 سال حکومت کی ہے، اور اس کے بعد بھی جو ماں لگے ہیں ان کو بے نقاب کرتے. ظاہر ہے ایک آپ کا سٹرکچر ہے جس کو پروب کرنا ہے، 800 اکاؤنٹس کو ایک دم سے آپ پبلک نہیں کر سکتے، تو اس میں وقت لگا. تو یہ جو حقائق آج سامنے آ رہے ہیں، ہمارے سامنے اگر اس وقت یہ آتے تو کوئی بھی محب وطن پاکستانی یہ نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے اداروں کو بدنام کرنے کے لیے اپنی قوم کا پیسہ جو ہے اس پہ انویسٹ کرے اور وہ خاموش تماشائی بن کے اس کو دیکھتا رہے. جو ہی انہوں نے اپنی توپوں کا رخ سیاسی مورچے سے ہٹا کے قومی اداروں کی طرف کیا تو آپ نے دیکھا کہ کم از کم میں اس وقت ساتھ کھڑی نظر نہیں آئی، کیونکہ میرا مورچہ سیاسی حریفوں کو ٹارگٹ کرنا ہے. ہم سیاسی اکھاڑے کے لوگ ہیں، ہم سیاسی اکھاڑے میں کھڑے ہو کے ایک دوسرے سے پنجہ آزمائی کرتے ہیں. ہم سیاسی اکھاڑے کا سہارا لے کے قومی اداروں کی بے توقیری نہیں کر سکتے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو جن کے چاہنے والے عزیز و اقارب اور دوست احباب کے خون جو ہے شہداء کی شکل میں اس مٹی کے اندر ان کے خون مکس ہوئے ہوں، وہ اس پاکستان کے لیے جینا چاہتے ہیں اور پاکستان کے لیے مرنا چاہتے ہیں، اور یہی ہماری سیاست کا محور اور مرکز ہے. بہت شکریہ. جی دیکھیے اس وقت تو میں یہ کہوں گی کہ جو خبر آپ کو دی ہے اس کو چلائیں، اور یہ جتنی سیاسی خبریں ہیں کیونکہ یہ خبر مر جائے گی، اور وہ ساری خبریں ہم آپ کے ساتھ ڈیلی بیسس پہ کہیں گے تو ڈیلی بیسس پہ پریس کانفرنس کر لیں گے. لیکن اس وقت یہ خبر بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو ہائی لائٹ کریں اور کل یا پرسوں
दोबारा हम बैठ के जितनी सियासी आप कहेंगे मोर्चों पे फायरिंग वो मैं बैठ के कर लूँगी। बहुत शुक्रिया जी।